आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्जल वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ए लेवल पर्चा 3 का काम हम कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं हमारे, देखते हैं कि हम क्या उसमें देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये है कि आपका किस तरह से आपने लिखना है पेपर को। सारा काम बच्चों आपके मुताले का और आपके लिखने का है। यहाँ पर सारा ज़ोर जितना भी आज तक आप पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, वो सारा यहाँ पर आपने बयान करना है। ये ए लेवल पर्चा 3 है बच्चों। वक्त इसका है 1 घंटा 30 मिनट। कुल नंबर 40 हैं। अब 24 किसके नंबर हैं? 24 है ज़बान के नंबर, और 16 नंबर हैं मवाद के। क्या मटेरियल उसमें क्या इस्तेमाल करते, कौन क्या मवाद देते हैं। ज़बान में क्या आपने करना है, ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आपके सामने है, आपने इसको पढ़ लेना है। फिर मैं नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो मैं उर्दू में भी आपको समझाती हूँ। ये देखें कि बिल्कुल जो यहाँ से आप ये देखते जाएँ, ऊपर को जाना है आपने। ये मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ कि कैसे ये आपने इस हिसाब किताब से ही लिखना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आपके सामने रहेगा। और मैं इसको थोड़ा सा दोबारा खोल देती हूँ, ये देख लें। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, आइए चलें। अच्छा बच्चों, ये है ज़बान की मिसालें। ज़बान आपने कैसी बच्चों लिखनी है, बहुत उम्दा आपने लिखनी है। मैंने कहा है ना कि आपने जितना भी 6 से लेकर ये यहाँ 12 तक आपने पढ़ा है, तो वो सारा आपने बयान करना है। जो भी आप उर्दू की किताबों में, उर्दू के रिसालों में, जो रोज़मर्रा, क्योंकि ये आम कोई लिखा हुआ हमारे पास सिलेबस नहीं है कि जो हम याद करके तो उसको जाके, ये है कि हमने जितना भी पढ़ा हुआ है, जितना भी उर्दू हम पढ़ चुके हैं, उसको हमने अपने अल्फाज में बयान करना है, और फिर पता चलेगा कि हम कितना पढ़े लिखे हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वेरी गुड जो है 21 से 24 तक जो है बहुत उम्दा होना चाहिए नंबर। अच्छा बच्चों, 21 से 24 तक के नंबर हासिल करने के लिए बयान जुमले पेचीदा होने चाहिए। आगे पेचीदा की मिसाल भी मैं आपको बता देती हूँ। दुरुस्त और मौसर होते हैं। बयान जुमले पेचीदा, दुरुस्त और मौसर होते हैं, यानी कि इस तरह के होने चाहिए। मिसाल उसकी वो दे रहे हैं। इंसानी अक़ल का इर्तिका आगाज़, दर्जा बदर्जा ऊपर आना। इंसानी अक़ल का इर्तिका महज उम्र का मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि यानी उम्र का एहसान मंद नहीं है। अक़ल का आगे बढ़ना, ये इसका मायनी है कि अक़ल का आगे दर्जा बदर्जा बढ़ना जो है वो उम्र के साथ साथ नहीं होता, बल्कि तजुर्बात, मुशाहिदा तजुर्बा होता है जो हाथ से करके देख लेते हैं, और मुशाहिदा होता है जो आंखों से देखते हैं, और फ़िक्री जुस्तजू, यानी आप सोचते भी हैं। पहले आप किताब हाथ में पकड़ते हैं, फिर आप उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप दुनिया में उसको अमल होते हुए देखते हैं, फिर आप सोच विचार करते हैं कि अगर ये ऐसा है या ऐसा नहीं है तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, और फ़िक्री जुस्तजू का नतीजा होता है जो उसे ज़िंदगी के नशेब व फराज में दुरुस्त फ़ैसले करने के काबिल बनाता है। यानी उम्र जो है वो उम्र के साथ साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तजर्बा, मुशाहिदा, फ़िक्री जुस्तजू, इसके बाद ज़िंदगी के यानी उतार चढ़ाव, यानी कभी इंसान बहुत अच्छा काम कर लेता है, कभी बहुत ही ख़राब काम करता है, या कभी इंसान के माली हालात बहुत दुरुस्त होते हैं या कभी बहुत ख़राब होते हैं, तो वो उनको अबूर करता हुआ आगे जब बढ़ता है तो फिर वो उम्र के साथ साथ दुरुस्त फैसले करने के काबिल जो है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इंसान को बनाती हैं। ये नहीं कि उम्र से बड़े हो गए तो हम सही फ़ैसले कर पाते हैं, नहीं, उसके साथ साथ तजुर्बात, मुशाहिदात, फ़िक्री जुस्तजू, ये चीज़ें बहुत हैं, और ज़िंदगी जो हमें सिखाती है वो भी साथ साथ। कोई बच्चे बहुत छोटी उम्र में बहुत समझदार हो जाते हैं। तो ये आगे बच्चों 16 से लेकर 20 नंबर तक के लिए अच्छा जो आपने लिखना है वो ग्रामर ज़्यादातर दुरुस्त हो, मगर कुछ सादापन मौजूद है आपके। तो वो सादापन क्या है, उसकी मिसाल वो बता रहे हैं कि अगर आपने इस तरह का लिखा है तो फिर आपको 16 से 20 नंबर तक मिल जाएंगे। अक्लमंदी उम्र के साथ बढ़ती है। ये देखें, इर्तिका, बढ़ना, मैंने बताया था ना, तो बढ़ने का इर्तिका वहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है।
لیکن بعض اوقات کم عمر لوگ بھی اپنے تجربات کی وجہ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ اب یہ بہت سادہ کر دیا ہے کہ عمر جو انسانی عقل کا جو بڑھنا ہے وہ عمر کی وجہ سے نہیں ہے، عمر کا احسان مند نہیں ہے، بلکہ انسان تجربات، مشاہدات اور فکری سوچ سے، فکری تلاش کے نتیجے میں جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور کچھ اس کو زندگی کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، نشیب کے معنی ہوتے ہیں نیچے اور فراز کے معنی ہوتے ہیں بلندی، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، نشیب نیچے اور فراز اوپر، فراز بلند، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ جو ہیں اس کو درست فیصلے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نے بہت ہی سادہ کر دیا ہے، یہ دیکھیں 16 سے 20 نمبر کے لیے، عقل مندی عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، لیکن بعض اوقات کم عمر لوگ بھی اپنے تجربے کی وجہ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ یعنی فوراً ہی اس نے بات مکمل کر دی ہے بہت سادہ لحاظ سے۔ اچھا، مناسب جو ہے یہ تو اچھا ہو گیا نا، مناسب 10 سے 15 نمبر کا، سادہ اور کچھ حد تک غیر رواں یعنی جو اس میں روانی نہیں ہے۔ مثال، عقل مندی عمر سے آتی ہے، لیکن کچھ لوگ جلدی بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت ہی سادہ ہے، ننھے بچوں والی بات۔ اور کمزور، 5 سے 9 تک نمبر آپ لے سکتے ہیں، تو بہت سادہ جملے، غلطیاں موجود۔ مثال اس کی، عقل عمر سے آتا ہے، یعنی عقل تو مؤنث ہوتا ہے، عقل عمر سے آتی ہے، لوگ بڑا ہو تو سمجھدار ہوتا ہے، لوگ بڑے ہوں تو سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، انہوں نے کیا کیا ہے کہ سادہ جملے اور ان میں بھی غلطیاں ہیں۔ اور ویری پور 0 سے 4 نمبر تک بھی نہ ملیں بنیادی اور غلط جملے۔ مثال، عقل، عمر، لوگ، سمجھ، یعنی جو اس نے جملے میں دیکھا اس کو وہ جو سمجھ آیا تو 2-3 لفظ اس نے لکھ دیے، ہو سکتا ہے اس کو 4 نمبر، یہ بہت ہی زیادہ ہیں، اس کے تو کوئی بھی 4 لفظوں کے 4 نمبر، وہ تو کویسچن سے ہی اس نے دیکھ لیے ہوں گے۔ تو یہ بچوں، یہ ہے اس کی مثال۔ آگے یہ اسی کی ہم کانٹینٹ کی مثالیں بھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جو بہت عمدہ ہے، 14 سے 16 نمبر تک، تفصیلی مربوط کے معنی تفصیل سے بیان کرنا، ڈیٹیل دینا، مربوط آپس میں ربط ہو جملوں کا، دلائل آپ دلیلیں دیں کہ یہ اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہو تو اس طرح ہوتا ہے، آپ کی دلیلیں بڑی ٹھوس اور واضح ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مثال انہوں نے دی ہے۔ عقل مندی کا تعلق صرف عمر سے نہیں بلکہ تجربات اور تعلیم سے بھی ہے۔ ایک شخص جو زندگی کے مختلف حالات سے گزرتا ہے، یہ مثال بچوں انہوں نے دی ہوئی ہے، گزرتا ہے، وہ زیادہ بہتر فیصلے کرنا سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے وہ بعض اوقات ایک بڑے شخص سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے۔ اس لیے عقل مندی ایک جامع عمل ہے جس میں عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بچوں، یہ ہے ویری گڈ، جو بہت اچھا لکھا، جس کا آغاز اس طرح کا ہے۔ تو آگے آپ نے لکھتے چلے جانا، یہ یہاں تک نہیں ہے، آگے آپ نے پورا لکھنا ہے۔ یہ آپ کا آغاز کی وہ مثال دے رہے ہیں۔ تو جب آپ آغاز کرتے ہیں تو آپ کے آغاز میں دیکھیں یہ پورا، یہ دیکھیں وہ جو ہے ارتقاء اور تجربات، مشاہدات، فکری جستجو، وہ سارا لے کر آنا، اور زندگی کے نشیب و فراز سے یہ لکھا ہوا ہے کہ مشکلات سے سیکھتا ہے۔ تو نشیب و فراز وہی ہوتے ہیں اتار چڑھاؤ، کہ کبھی بہت حالات اچھے ہوتے ہیں اور کبھی بہت ایک دم سے مسائل آ جاتے ہیں، تو ان سے کس طرح سے آپ نبرد آزما ہوتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے۔ اچھا، 11 سے 13 تک کے نمبر حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ مثال دی ہے، اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں، مناسب دلائل مگر گہرائی کم۔ عقل مندی عمر کے ساتھ بڑھتی ہے کیونکہ انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے، لیکن بعض لوگ کم عمر بھی سمجھدار ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ واضح نہیں جملہ، ٹھیک ہے، یہ گہرائی کم، مطلب وضاحت نہیں کی، کیونکہ وہ زیادہ سیکھتے ہیں۔ کیسے سیکھتے ہیں؟ یہی کہ زندگی میں حالات ایسے آ جاتے ہیں، نشیب و فراز زندگی میں آتے ہیں جو انسان کو سکھاتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا حالات خراب ہو گئے ہیں تو ان میں کس طرح سے رہنا ہے، اگر حالات بہت اچھے ہیں تو کس طرح سے اپنی سیونگز کرنی ہے، یہ سارا کچھ انسان نے دیکھنا ہے۔ 7 سے 10 تک جو نمبر لے سکتے ہیں آپ، محدود خیال، کم وضاحت۔ مثال اس کی انہوں نے دی ہے، عقل مندی عمر سے آتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ وضاحت نہیں کی کہ کون سے لوگ، کم عمر لوگ یا زیادہ عمر کے لوگ، وضاحت بالکل کم ہے۔ اچھا، 3 سے 6 تک کمزور، اس غیر واضح، کمزور دلیل۔
یہ بھی اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ کم وضاحت، یہاں پر کمزور دلیل، عقل مندی ہوتی ہے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، کبھی نہیں بھی آتی۔ یہ دیکھیں کتنا سادہ اور بالکل غیر واضح، اور کبھی نہیں بھی آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ تو زمانے کی ٹھوکریں سکھائی دیتی ہیں انسان کو، تھوڑا بہت تو آ ہی جائے گا، لیکن آپ آغاز اپنا سوچ بچار کے، یہ وہی بچوں کہ جب ہم نے بالکل نہیں کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہوا اور ہم نے کبھی کوئی رسالہ نہیں پڑھا ہوا، تو پھر ہمیں فوراً ایک جملہ بھی شروع کرنا نہیں آتا۔ کبھی کبھی تو ہوتا ہے 3 4 5 جملے لکھ کر آپ رک جاتے ہیں، اور کبھی آپ 2 پیراگراف لکھ کر رک جاتے ہیں، اور کبھی آپ پورا لکھ کر سکہ سانس دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آغاز ہی صحیح کرنا نہیں آ رہا ہوتا، وہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی رسالہ، کوئی مضمون، کوئی پیراگراف، کوئی ریڈنگ آپ کی جو پڑھائی ہے اردو کی، وہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے بیان کر سکیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پڑھائی کے بعد ہی لکھائی کا عمل شروع ہوتا ہے، کہ آپ پہلے پڑھتے ہیں پھر اس کو لکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہوگا۔ آئیے اس کا آگے دیکھتے ہیں کام۔ بہت کمزور 0 سے 2 نمبر تک کے لیے بکھرے ہوئے خیالات، وہی 4 لفظ جو اس میں سوال میں سے لے لیے ہیں۔ عقل، عمر، لوگ سب مختلف ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا یہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے اچھا بچوں، یہ جو ہے یہ جو ویری پور ہے وہ بکھرے ہوئے خیالات، یہ 4 لفظ اس نے لکھتی ہیں، مثال میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح کے اتنے نمبر ملیں گے۔ اچھا بچوں، یہ ہم حل کر رہے تھے پیپر، تو میں نے ایک بچے سے یہ کام کروایا تھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے۔ یہ بچوں یہ سوال ہے اصل میں، جو آپ کو اوپر جس سوال کی انہوں نے مثالی وضاحت دی ہے نا، اور مارکس کا بتایا کہ کتنے مارکس کس کس کو مل سکتے ہیں، وہی سوال ہم نے یہاں پر حل کیا ہوا ہے۔ عقل مندی کا تعلق اکثر عمر کے ساتھ ہوتا ہے، فلسفے اور عقیدے کی مدد سے بحث کیجیے۔ فلسفہ ہوتا ہے بچوں سوچ بچار اور فکر کرنا، ٹھیک ہے، اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ظاہر ہے دین، ٹھیک ہے، کہ آپ کہ کس دین کو فالو کرتے ہیں، کس دین کے پیروکار ہیں، تو پھر وہاں سے آپ مثالیں لے کر آتے ہیں۔ اچھا، یہ بچے نے لکھا ہے، ہمارے معاشرے میں بزرگوں کا دانا اور بچوں کو کم فہم، اچھا بچوں کم فہم اور نہ تجربہ کار گردانا جاتا ہے۔ عموماً صلاح مشورے کے لیے لوگ بڑے بزرگوں یہ دیکھیں بیٹے رے نہیں ڈالا ہوا کے پاس جاتے ہیں، جس کی وجہ میں نے کریکشن نہیں کی، جس کی وجہ سے اس نقطے کو تقویت ملتی ہے۔ اچھا بچوں، یہ دیکھیں شروع میں جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں سے ہی وہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بزرگوں کو دانا اور بچوں کو کم فہم اور نہ تجربہ کار گردانا جاتا ہے۔ عموماً صلاح مشورے کے لیے لوگ بڑے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نقطے کو تقویت ملتی ہے۔ یعنی کس نقطے کو؟ کہ عقل مندی کا تعلق اکثر عمر کے ساتھ ہوتا ہے، کہ عقل مندی کا تعلق اکثر عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں بچوں ان کا آغاز، اب آپ کو یہاں سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کو نمبر ملنے، اس بچے کو شروع ہو گئے ہیں اچھے نمبر ملنے، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے یہاں پر الفاظ کا استعمال جو ہے وہ خوبصورت کیا ہے۔ اکثر عمر کے ساتھ، مگر فلسفہ اور عقیدہ دونوں اس خیال کو مکمل سچ نہیں مانتے، بلکہ اسے جزوی حقیقت قرار دیتے ہیں۔ فلسفیانہ نقطہ نظر سے عقل اور تجربہ کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ مشہور فلاسفر ارسطو کا ماننا تھا کہ انسان علم تجربے سے حاصل کرتا ہے، جوں جوں وہ اپنی زندگی کے ادوار یعنی بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپے کی دہلیز کا بچوں دال نہیں ہے یہاں پر، قدم رکھتا ہے، اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے وہی ووکیبلری استعمال کی جو اوپر، کامیابیاں سمیٹتا ناکامیاں سہتا ہے۔ اس کی فہم و فراست، یہ دیکھ لیں، اب الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اس کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ارسطو کے استاد افلاطون کے نزدیک بھی حکمت و دانائی ایک ایسی خوبی ہے جو مسلسل، یعنی ان کے جو استاد تھے ارسطو کے استاد افلاطون، ان کا خیال ہے کہ مسلسل غور و فکر، مشاہدے اور سیکھنے سے پیدا ہوتی ہے عقل، نہ کہ صرف عمر سے۔ جبکہ ان کے شاگرد ارسطو نے کہا کہ یہ انسان ان ادوار سے، ان زمانوں سے، ادوار دور کی جمع ہے اور دور کے معنی ہے زمانہ، اس سارے زمانے سے گزرتا ہے تو پھر اس کو عقل مندی آتی ہے۔ جبکہ افلاطون کہتے ہیں کہ جو مسلسل غور و فکر اور مشاہدہ، یہ دیکھیں یہ ہے نالج، جو ہم کچھ سن کر اور کچھ پڑھ کر حاصل کرتے ہیں، یہاں پر انہوں نے باقاعدہ فلسفے کا استعمال کیا ہے،
ٹھیک ہے، دو بڑے فلاسفر، ان کے وہ جو ہے سوچنے کا انداز وہ بیان کیا ہے، جیسا کہ سوال میں اوپر لکھا ہوا ہے، فلسفے اور عقیدے کی مدد سے بحث کیجیے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ فلسفے سے کیسے وہ بحث کر رہے ہیں اور عقیدے سے آگے کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو افلاطون کے نزدیک حکمت و دانائی ایک ایسی خوبی ہے جو مسلسل غور و فکر، مشاہدے اور سیکھنے سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ صرف عمر سے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جملہ انہوں نے لکھا پھر اب۔ لیکن جدید فلسفہ بھی یہ کہتا ہے کہ صرف عمر کافی نہیں، اگر انسان غور و فکر نہ کرے تو وہ بڑی عمر میں بھی غیر دانشمند رہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مندی کا تعلق عمر کے ساتھ شعور اور سیکھنے کے عمل سے ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے مربوط جملے، اس کو کہتے ہیں کہ جملوں کا آپس میں ربط ہونا۔ اب اس بات کے مذہبی نقطہ نظر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دین میں عقل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت گردانی جاتی ہے، مگر عقل بنا ہدایت کے بے معنی تصور کی جاتی ہے، بے مقصد تصور کی۔ اچھا یہ انہوں نے کاٹا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں بچوں، جب کاٹنا ہے نا آپ نے کوئی چیز، یعنی یہ چیز انہوں نے شامل نہیں کی اس میں، ہم نے یہاں سے لینا ہے بے معنی و بے مقصد تصور کی جاتی ہے، تو آپ نے اس کو کراس نہیں لگا دینے، آپ نے اس کو صرف انڈر بریکٹ کرنا ہے اور نیچے ایک لائن کھینچ دینی ہے، ٹھیک ہے، کراس نہیں لگانا۔ میں دوبارہ بتاتی ہوں، جیسے انہوں نے بریکٹ ڈالے ہوئے ہیں اور نیچے ایک لائن آپ نے کھینچ دینی کہ وہ ٹیچر سمجھ جائے کہ یہ نہیں انہوں نے پڑھنا، یہاں سے پھر یہاں سے بے معنی و بے مقصد تصور کی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے عقل و دانائی کا منبع ہیں۔ یہ الفاظ کا چناؤ دیکھ لیں آپ، ان کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ دانائی صرف عمر سے نہیں بلکہ تقویٰ، علم اور کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار تدبر یعنی غور و فکر، یہاں پر تدبر تفکر ان کو استعمال کرنے چاہیے تھے، عقل، تدبر، غور و فکر کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان کو زمین کی سیر کرنے کا کہا گیا، آسمان میں سورج، چاند، ستاروں کی گردش کا مشاہدہ، دعوت۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ انہوں نے جب غلطی کی ہے تو اس کو انڈر بریکٹ کر دیا، چاند ستاروں کی گردش دعوت مشاہدہ دیتے ہیں، یعنی مشاہدے کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو ہمیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقل مندی ایک روحانی اور اخلاقی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں کم عمر نوجوان غیر معمولی عقل و ذہانت کا مظاہرہ کرتے تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں ہی اپنی دانائی اور فیصلوں کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ آپ چوتھے اور بچے مسلمان ہیں، آپ پتہ ہے نا آپ کو، اولین جو ہیں خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوم جو پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر وحی نازل ہوئی، اور پھر دوم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے مکمل ایک انسان جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو چوتھے ہیں وہ یعنی کہ فوراً ہی گھر سے ایک بچے نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میں ایک قد میں چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کی ہر حال میں مدد کروں گا۔ تو یہ وہی والا واقعہ ہے۔ تو وہاں پر وہ انہوں نے اسی لمحے میں جب آپ نے دعوت حق دی تو اسی وجہ سے اسی لمحے میں آپ نے قبول کر لیا، اور آپ کے فیصلوں کو بہت ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ اور آپ کو وہ سنا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیں آگے انہوں نے لکھا بھی ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر ضروری شرط نہیں ہے عقل مندی کے لیے۔ یہ جملہ مربوط ہونا چاہیے تھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقل مندی کے لیے عمر ضروری شرط نہیں ہے، اس طرح جملہ لکھنا چاہیے تھا۔ عمر انسان کو تجربہ ضرور دیتی ہے، یہی تجربہ کاری عقل مندی میں اضافے کا باعث بھی ہے، لیکن اصل عقل مندی کا انحصار سیکھنے، غور و فکر اور صحیح رہنمائی پر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ عقل مندی کا تعلق صرف عمر سے نہیں بلکہ تجربے، علم اور شعور سے ہوتا ہے۔ بچوں اس میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی اس سے بھی بہتر لکھ سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ جو مختلف پچھلے پیپرز ہیں نا ان کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے آئیں گے۔ یہ مختلف سالوں کے پیپر ہیں اور آپ نے ان میں سے دیکھنا ہے کہ کیا عنوان دیے گئے ہیں اور یہاں پر کتنے الفاظ کا۔ اور یہ بچوں یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے جو ٹاپک چوز کیا ہے اسی کو نیچے لکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر کسی اور ٹاپک پر پڑی ہو اور نیچے آپ پورا تفصیل سے کوئی اور ٹاپک بیان کر دیں،
ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ٹک لگائیں، اس کو دیکھیں اور اس کو لکھیں، اور پھر نیچے اپنی چیز کو بھی چیک کریں کہ میں نے وہی اسی کو فالو کیا ہے جو میں نے اوپر ہیڈنگ دی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی یہاں پر پہلے ہم کوئی اور کام کر رہے تھے، یہاں پر نوجوان لوگ ٹاپک پہلا آ گیا ہے۔ ماضی کی نسبت آج کے نوجوان زندگی بہتر ہے، آج کے نوجوانوں کی زندگی بہتر ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ذرائع ابلاغ میڈیا کی آزادی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اپنی رائے کا اظہار۔ مساوی مواقع، یہ اکثر یہ کئی بار سوال آیا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ فارغ وقت کی سرگرمیاں، یہ بھی سائنس اور طبی ترقی، یعنی طبی کے معنی بچوں ڈاکٹری ترقی، ٹھیک ہے، طب کے معنی ڈاکٹری ہوتا ہے، حکمت۔ اور یہ دوسرا پیپر ہے بچوں، آگے اور پیپر ہے، اس کے ٹاپکس ہیں خاندان، قانون اور نظم و ضبط، سیر و سیاحت، یہ پہلے میں نے ایک کروا بھی دیا ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی کی ایجادات، یہ بھی میں نے ایک جگہ پر کروایا ہوا ہے۔ آلودگی والا بھی ایک جگہ پر کروایا ہوا ہے۔ پھر ایک نیا پیپر یہاں پر شروع ہوتا ہے، آپ کو نمبر سے ہی بچوں پتہ چل جائے گا، جب نمبر بدلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر ایک نیا پیپر ہے شہری اور دیہی زندگی، اوپر دیکھیں اوپر کیا تھا، خاندان، اوپر اس سے اوپر آیا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ عنوانات بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرت کے عنوانات بدلتے جاتے ہیں۔ کھانا پینا، فاسٹ فوڈ کے بارے میں یہ بھی میں نے کروایا ہوا، مجھے یاد آتا ہے۔ کھیلوں کے بارے میں بھی میں نے کروایا ہوا ہے۔ اور ثقافتی زندگی، ورثہ، تاریخی عمارتوں کی حفاظت کسی بھی ملک کے معاشی مستقبل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آپ نے تاریخی عمارتیں دیکھی ہوں گی، آپ نے ان کی بناوٹ دیکھی ہوگی خوبصورت، یا ان کا کچھ حصہ خراب دیکھا ہوگا، آپ اس سارے کو واضح کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے دیکھ بھال کی جائے تو یہ فائدے ہوں گے، لوگ زیادہ دیکھنے آئیں گے اور پیسہ بنے گا، اور اس طرح سے بہت سی زیادہ مستقبل میں اہم کردار ادا کرتی معاشی مستقبل میں، یعنی انکم جتنے سیاح زیادہ آئیں گے اتنی انکم زیادہ ہوگی، یعنی وہ ٹکٹ وغیرہ لیں گے، عمارت کے اندر داخل ہوں گے تو انکم ہوگی۔ عمارت کو بھی اچھا بنانا چاہیے، یعنی جو بھی اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس کو ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشی مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو، آگے اسی میں تاریخی عمارتوں سے انکم جاری رہے، ان کی اس طریقے سے حفاظت کی جائے۔ جنگ اور امن، بچے یہ تو موجودہ دور میں دیکھیں کتنا امن ضروری ہے۔ بعض اوقات امن کے قیام کے لیے جنگ ضروری ہوتی ہے۔ یہ آپ نے وہ محاورہ بھی سنا ہوگا، تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی جب کوئی بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہ لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ وہی آپ یہ اس محاورے سے بھی شروع کر سکتے ہیں کہ جب کسی کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے تو وہ جنگ، تو یہاں پر بھی ہے کہ بعض اوقات امن کے قیام کے لیے جنگ ضروری ہوتی ہے۔ تو یعنی آپ کب تک کہیں گے کہ سلو سلو، تو ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے لیے وہ کارگر نہیں رہے گا اور آپ کو بالکل ہی وہ دبانے کی کوشش کی جائے گی تو آپ پھر لڑائی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے اس کو موجودہ حالات کا، جنہوں نے خبریں سنی ہوں گی، تبصرے سنے ہوں گے اور کتابوں میں پڑھا ہوگا، یا آپس میں والدین کا، بزرگوں کا بحث کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، تو وہ پھر اچھے طریقے سے اس کو بیان کر سکیں گے۔ اچھا بچوں، یہ سارے عنوانات ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے جو بھی چوز کریں گے اس کے بارے میں آپ ضرور، آپ کی جو مشق ہے اس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ادھر سے اگر 16 سے 24 نمبر کا یا بہت اچھا کر کے جانا چاہتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ شروع کر کے دیکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کے بارے میں سوچیں اور جملے بنائیں دل میں، آپ ایک لیں اور اسی کو ہی آپ پھر رکھیں اپنے سامنے اور اس پر دیکھیں کہ آپ 1 گھنٹہ 30 منٹ میں کتنا لکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں۔ پھر اس کو خود چیک کریں، اپنی ماما کو چیک کروائیں، ٹیچر کو چیک کروا لیں، پھر آپ دوسرا لیں، پھر جیسے آپ کو یہ بچوں پچھلے سارے جتنے بھی پیپرز ہوئے ہیں نا ابھی ریسنٹ پچھلے سالوں میں، ان کے یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ ان سے فائدہ اٹھا کر اگر آپ ان کو لکھنا سیکھ لیں گے تو جو آپ کو نیا کام آئے گا تبھی آپ نیا سیکھیں گے نا، وہ بھی لکھنا آپ کو آ جائے گا۔ اگر آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں ہوگا، آپ کہیں گے نہیں جب ہمیں آئے گا تو ہم لکھنا سیکھ لیں گے، ہم وہیں پر جا کر لکھیں گے، تو یہ تو نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہو سکتا بیٹے۔ جب تک آپ ان ٹاپکس پر، ان عنوانات پر اپنا قلم نہیں کھولیں گے، آپ نہیں لکھیں گے، آپ چیک نہیں کروائیں گے، آپ کو مدد نہیں ملے گی، تو تب تک آپ وہ امتحان میں جا کر بھی وہ پھر اچھا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ابھی سے شروع کریں اور اپنے والدین کو چیک کروائیں کہ یہ میرا کتنے نمبر کا بنتا ہے، بہن بھائیوں کو چیک کروا لیں، کسی کو سنا دیں، شیئر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ ان
باتوں کو سوچیں گے سمجھیں گے اور ضرور پریکٹس کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اور ہر ایک کو پرفیکٹ بناتی ہے. اگر تمہیں خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس. اگر تم چاہتے ہو کہ خوش نویس بن جاؤ تو لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو. اور فاطمہ سریا بجیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آخری عمر تک 70 پیج روزانہ لکھتی تھیں. تو ہم تو صرف جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم لکھتے ہیں الف ب، اور ہمیں وہ لکھنا بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ روزانہ لکھیے. آپ ان عنوانات پر لکھیں اور ماما کو چیک کروائیں. جتنا بھی آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ والا ہر ایک بچوں، جو بھی جس لمحے میں آپ کا جی چاہ رہا ہے نا، آپ اس کو لے لیں اور اس کے بارے میں پورے 1 گھنٹہ 30 منٹ کا کام کریں. اور میں یہی امید کرتی ہوں کہ آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے. اور اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اور اعلیٰ مناصب پر سرفراز فرمائے. آپ ہمیشہ زندگی کے ہر لمحے پر کامیاب و کامران ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.